मैनू सी तकलीफ बड़ी सख्त अज गया तो कल गया हालत सी मेरी एक बिल्कुल एंड ते लगे अस दंदे थे मैं भी टुर गया मैं क्या सरकारो करो निगाह करम दी या तो ठीक हो या पार हो बड़ी मुश्किल में हूँ हजूर ने फरमाया खजूरा तो खा ना तेरे नाल मैं गल करना हजूर मैंने कोल बहा लिया खजूरा हजूर पाक ने मैंने भी खिलाइया आप भी खादियाँ तो मैं फिर अर्ज की थी बस जनाब मैं तो गया हजूर ने फरमाया एवं ही गया किधर गया मैं आख्या मैं तो दुनिया तो तुरन लगा हजूर ने फरमाया सुनो मेरी गल तेरी मौत अजे नहीं आई हुई अजे मिस्र फतह होना है उतों माले गनीमत आमना है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तेरा हिस्सा मुकर्रर होना है खा पी के तो फिर तू जाना है तो अजे बड़ा लंबा टाइम है मिस्र दी फतह में हुण तू नहीं मर सकदा ए गल करके ना ते हजरत मालिक बिन बरा ने कहा खालिद अजे मिस्र फतह कोई नहीं होया ते मैंने बन के अंदर सट इन्हां दा प्यो भी मैंने नहीं मार सकदा गल मेरी नहीं है गल सारी सरकार की नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए रिसालत नाराए हैदरी तो मेरे भाइयों मेरे दोस्त साहबा का तो कीदा ही नहीं था गल सारी सरकार की वो चुनचुना ही नहीं करते अल्लाह की कसम हम तो पता नहीं किस खाते में पड़े हुए हैं वो एक साहबी है उनका नाम मुझे भी नहीं पता मुझे भी नहीं पता उनका नाम उनका मैं जो मशहूर है उनका वो बतलाता हूँ लकम मैं आपको बाकी जितने हजरात बैठे हैं किसी एक को भी नहीं पता इनको क्या पता है मुझे क्या पता शेखुल हदीसों को भी नहीं पता मुफ्तियों को भी नहीं पता कैसे पता वो तो साहबा को भी नहीं पता हैरान हो गए ना अभी मैं आगे वाकया सुनाता हूँ तो आपको पता है साहबा को भी नहीं पता उनको कहते हैं सफीना हजरत है दब के बोलो तो माना पता है कि सफीना का कश्ती माना क्या एक दिन उनसे साहबा ने पूछा कि तुम्हारा नाम की उन्होंने नहीं दसना साहबा ने पूछा भाई यार ना तेरा की है भाई ये तो नहीं हो सकता किसी बंदे का नाम कश्ती सुने उच्चा बोलो ना अब किसी बंदे का नाम जहाज हो या कश्ती हो या बस हो या ट्रक हो ऐसा हो सकता है तो ये तो साहबी रसूल है इनका नाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये तो साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आप अंदाज़ा करें कि साहबी का नाम सफीना तो साहबा ने बड़ा हैरत से पूछा भाई नाम तुम्हारा जरा नाम तुम्हारा कुछ और है नाम उन्होंने नाम नहीं दसना जब उन्हें ये कहा कि नाम नहीं दसना तो फिर साहबा ने पूछा अच्छा यही दस दो वो जेड़े पूछ रहे सन सारे साहबा नहीं थे कोई 8-10 होंगे बाकी जिनके साथ ये वाक़या पेश आया वो नहीं होंगे वो जो कोल सन उन्हें कहा यही दस दे ये सफीना का चक्कर की ये नाम नहीं दसना चाहना है तो सफीना उन्हें कहा नाम मैंने इसलिए नहीं बतलाना कि मैं खुद भी वो नाम भूल गया छट देता है क्योंकि मेरे महबूब ने मुंह विचों निकले है सफीना तो मैंने वो नाम छोड़ दिया बात सुनना और से फरमाया सफीना की मैं तुम्हें बात बतलाता हूँ सफीना का मसला क्या है फरमाया मैं अपने आका मौला के साथ चल रहा था तो हजूर दे नाल जनाब बंदे सन साहबा कराम 15-20 असा सारे पे जाते से जंगल में लंघते से तो साहबा थक गए चूर चूर हो गए जो थके ना तो हजूर इस्लाम ने मैंने फरमाया चादर बिछा मैंने चादर बिछाई हजूर ने सारे साहब ये रखो समान साहब इस चादर में ये रखो तो सारिया चादर में समान रखा है तो चादर हजूर ने हैंड करके उतों एडी वड्डी चादर सी तो उतना समान होना था तो हजूर ने बन के चादर तो मुझे कहा इहमिल फइन्नमा अंत सफीना हजूर ने फरमाया चुक है तू कश्ती है जिवें कश्ती बंदियां दे सामान चुकदी है ना उंज तू है चुक फरमाया मुझसे छड़ी भी नहीं उठाई जाती थी समझ आ जी गल आके मुझसे छड़ी भी तो जदों हजूर ने फरमाया ना ये हमने फइन्नमा अंत सफीना फरमाया मैं चादर नूं चुक के मोढ़े ते रख लिया मैंने कसम पैदा करने वाले दी कि मैंने पता ही को नहीं कि कोई चीज में चुकी या नहीं तो वो साहबा कहने लगे ये बतलाओ इतना जोर है कहा वो तो थोड़ा सा जो मुझे हजूर ने दिया अभी तुम 7 ऊंटों का बोझ लाओ अभी तुम कितने ऊंटों का हजरत ने इस तरह करके दसिया फरमाया 7 ऊंटों का साहबा से का बोझ लाओ और मैं ऐसे बैठूंगा और मेरे कंधे पर 7 ऊंटों का बोझ रख लो अगर मैंने ये हाथ ऐसे रखा उठते हुए अगर मैंने हाथ ऐसे टेक वास्ते हाथ की हैंड करके मैं रखा तो मेरी मां दा प्यो दा भी नाम बदला देना हाथ भी
گا. انہوں نے کہا تو اتنا زور ہے تیرے اندر. انہوں نے کہا او بھائیو او گل زور دی نہیں جے گل ساری سرکار دی. گل ساری پھر رن کے بولو گل ساری. بھائی لوگوں آپ سے بھی میں یہی ہے آپ بنتی کرنے آیا ہوں حضور نے پھڑ لو دامن حضور دا دامن گل ساری سرکار دی قسم رب دی یہی جے گل ساری سرکار دی جے سرکار دی. اور یہ جو قیامت کے دن اگر پار ہونا ہے قبر شبر میں یہ ساری بات سرکار کی. جس کے کلیجے میں حضور کی محبت ہوگی اس کا بیڑا پار ہے. تو پھر گل ساری نمازیں ہیں جی روزے ہیں جی. میں آپ سب سے پوچھتا ہوں یہاں جید علماء تشریف فرمائے میں ان کے قدموں کی خاک ہوں. بالکل نکھٹو نلائق اس پوری دنیا میں سب سے نلائق بندہ میں ہوں. پر میں ان سے ہاتھ جوڑ کر پوچھتا ہوں مجھے ایک بات کا جواب دیں گے آپ کہ یہ عبداللہ بن ابی نماز پڑھتا تھا 5 وقت کی کہ نہیں؟ اچھا بولو. تہجد بھی پڑھتا سی تو 5 ویلے دی نماز بھی تو نماز کتنے پڑھتا سی؟ حضور دے پیچھے. امام کون؟ حضور. مسجد کیڑی؟ یہ وہ مسجد نبوی ہے جس کو چومنے کے لیے فرشتے تڑپتے پھڑکتے ہیں. یہ وہ مسجد نبوی ہے کہ جس کے بوسے لینے کے لیے ملائکہ تڑپتے ہیں. اور امام کون ہے؟ امام المرسلین. تو 5 ویلے دی نماز بھی پڑھتا ہے پیچھے بندہ لیکن ہے دوستی ہے جہنمی. کیوں کہ نماز تو ہے پر جانے نماز نہیں ہے. دل میں نماز تو اس کو نصیب ہے پر نماز کی روح نہیں ہے. وہ یہ سمجھ نہیں سکیا کنجر کہ گل نماز بھی نہیں گل ساری سرکار. اے گل نہیں اس کنجر نے سمجھی کہ گل ساری. اس آگے نماز پڑھتا ہوں میں. اور نماز تو پڑھتے ہو تو نماز دی گل ہی نہیں. یہ گل نماز دی ہوندی تو سنو میری گل. میں ایک ہی حدیث شریف تمہیں سنانا میں وہ ترجمہ عربی میں بھی نہیں پیش کروں گا ترجمہ پیش کروں گا. حضور کی زندگی بظاہر آخری دن وگرنہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اے حضرت ابوبکر صدیق کھلوتے ہوئے ادھر مثال کے طور پر مثال دینے لگو. ویسے تو قبلہ رخ ادھر ہے نا تو چونکہ آپ لوگ ادھر بیٹھے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے ادھر منہ کرنا پڑے گا. وگرنہ تو قبلہ یہ ہے حضور علیہ السلام کا روزہ اس طرف ہے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں ادھر قبلہ شریف کے. اب توجہ کیجئے ایسے قبلہ رخ کے مثال کے طور پر یہ قبلہ ہے اور یوں حضور کا روزہ ہے. اور اس وقت اجرا مبارک یہ حضور کا اجرا ہی ہے. روزہ جو ہے اجرا مبارک. میرے کلیجے کے ٹکڑوں اس طرف جناب حضور پاک کا اجرا مبارک. آخری دن ہے حضور کا بزا ہے. اسی روز حضور کا وصال ہوتا ہے. الذی توفی فیہ اسی میں حضور کا وصال ہوا. حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے. پوری جماعت پیچھے کھڑی ہے. نماز فرضوں کی ہو رہی ہے. سمجھ آمدی پیجھے جماعت پہ ہی ہوندی ہے. اور جناب سرکار نا یہ نماز پہ پڑھ دے تو سرکار نے کشف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ حضور نے اپنے حجرے کا پردہ سلکایا. حضور کہاں ہے؟ حجرے کا دروازے پہ. حجرے کے میں گل سمجھا ہے حجرے کے حدیث کی بخاری شریف مسلم شریف کی متفق علیہ روایت ہے. ٹھیک ہے سادے جے میرے پراؤ گل غور نہ سمجھو. میرے کلیجے جو ٹکڑے حضور ہنج کر کے پردہ سلکایا. یہ صحابی نے حضور دی زندگی دا زہرن آخری دیڑا ہے. کیا حضور نو انہوں نے سمجھانے میں کوئی دقت ہوئی ہے؟ کیا حضور انہوں نے پورا دین سمجھا نہیں دیتا؟ کیا یہ سارے دے سارے عارف باللہ ہو نہیں گے؟ کیا یہ سارے دے سارے جنتی ہو نہیں گے؟ تو کیا سارے دے سارا دین انہوں حضور کو سکھ نہیں لیا؟ اور پورا ہو چکے ہیں دین سکھایا جا چکا ہے. کیا ان کی توحید میں کوئی شک ہے؟ کیا ان کے اللہ کے بندہ ہونے میں کوئی شک ہے؟ کیا خدا کے اسرار سے یہ آگاہ نہیں ہو سکے؟ یہ وہ جماعت ہے جو واقفان اسرار الہ ہے. یہ وہ جماعت ہے جو معرفت کی بلندیوں پر ہے. یہ وہ جماعت ہے جس سے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ انہیں تو راضی اے اللہ تو اے جماعت. اور حضور نے جب پردہ سرکایا تو پوری کی پوری جماعت قبلے کو چھوڑ کر مصطفیٰ پوری جماعت نماز میں قبلے سے پھر کر کدھر ہو گئی؟ میرے ہاتھ سے بدے ہوئے جناب دیا فرنا میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو کس شے نے انہوں پھیریا؟
کیڑی شے نے پھیریا حضور ہن نماز پڑھنے دا حکم کس دیتا سی اللہ تعالیٰ دے رسول نے حضور نے حالانکہ حکم دیا نماز پڑھو وہ پھر بھی پھرے کیا صدیق نے غلطی کی کیا عمر نے غلطی کی کیا علی پاک نے غلطی کی کیا عثمان پاک نے غلطی کی کیا صحابہ نے غلطی کی کیا انس بن مالک سے غلطی ہوگی انہاں سارے پتہ کو نہیں قبلے دا مقام کی انہوں پتہ نہیں قبلہ روکی انہوں اے نہیں پتہ کہ اگر اتھوں پھر جا سکتے نمازاں ٹوٹ جا سکتے اور میرے کلیجے کے ٹکڑوں ساری جماعت پھر گئی اور حضور پاک وہاں کھڑے اور صحابی کیا کہتے ہیں مزیدار لفظ سنو صحابی فرماتے ہیں جب سرکار قریب نہیں ساڑھی نظر سرکار دی نظر نہ ملی نہ ملی حضور دے چہرے کو تکیا نہ فرمایا ینظر الینا وہو قائم ینظر الینا وہو یہ اینڈ سی نا میں تو سارا دسن لگا گل بھی اے ہن چوکٹ ہے نا دیوار دی حضور نے ایک ہاتھ اتھے رکھے سی دروازے چ کھلوتے ایک ہاتھ لا کے ہنج کر کے دیکھ رہے سن ہنج کر کے دیکھ رہے سن صحابہ کو صحابہ دیکھ رہے ہیں کس کو حضور کو توجہ کرنا حضور نے کیا یہ فرمایا انہیں یہ کیا طریقہ ہے میں نے تمہیں خدا سے ملایا بتوں کی تم عبادت کرتے تھے میں نے تمہارے دلوں میں ایمان پیدا کر دیا یہ کیا طریقہ ہے کعبے سے تم پھر گئے قبلے سے پھر گئے یہی سکھایا تھا میں نے تمہیں نے توحید سکھائی ہے تمہیں میں نے اللہ کا بندہ بنایا ہے یہ صحیح نہیں کیا تم نے ایسا کچھ بھی نہیں فرمایا ایسا بس یہ حدیث نہیں پوری کرنے دیں ایسا کچھ بھی نہیں فرمایا بلکہ کیا اب سن سکتے ہو تو سنا کیا حضور ہاتھ ہتھے رکھے اور مسکرا تو سارے گل دا جواب دے سو رل کے بندہ اسدا کس نال ہے غم نال یا خوشی نال اونچا بولو پھر بولو بھئی اگر کسی کا باپ مر جائے تو وہ ہنسے گا اور بیٹے کی شادی ہو تو وہ روئے گا وہ خدا کے بندوں بندہ ہنستا ہے خوشی سے حضور جدو مسکرائے تو صحابی کہتے ہیں کأن وجہہ ورقۃ مصحف حضور اس طرح مسکرائے کہ حضور کی یہ جو گالیں تھیں ایسے لگتا تھا جیسے قرآن کے صفحے ہو جیسے کیا ہو قرآن کے میرے کلیجے کے ٹکڑوں پھر حضور مسکرا بھی رہے ہیں اور ایسے لگ رہے ہیں کہ جیسے قرآن کے صفحے ہیں اور پھر فرماتے ہیں صحابی وَامَمْنَا عَنْ نَفْقَتِنَا مِنَ الْفَرْحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھا کہ ہماری نمازیں ٹوٹ جاتی تو اتنے میں مصطفیٰ کریم نے اور اس ایک اور بھی بیچ میں حصہ ہے کہ حضرت ابوبکر پیچھے آ گئے فرمایا کہ اتنے میں مصطفیٰ کریم نے وَأَشَارَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے مسکراتے ہوئے یوں اشارہ کیا پلے لوگوں منہ انگے کر لو یار آباب جی وقار حضور کی ظاہری زندگی کے آخری روز مصلی پر کھڑے ہوئے اور پوری جماعت میں شامل صحابہ نے کعبے سے پھر کر مصطفیٰ کی طرف رخ کر کے یہ بات سمجھا دی کہ گل ساری سرکار دی مل کر بولو گل ساری بس میری یہی درخواست ہے آپ لوگوں سے آپ اٹھیں تو کہیں یا رسول اللہ آپ بیٹھیں تو کہیں آپ چلیں تو کہیں بولے 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 چلیں تو کہیں آپ اپنے گھروں میں داخل ہوں تو کیا کہیں اور آپ جب بسترے پر سونے لگے تو کہیں آپ جب بسترے سے اٹھیں تو کہیں آپ کی جب روح نکلنے لگے تو کہیں اللہ کی عزت کی قسم جب قبر میں جائیں گے وہ رشتے پوچھیں گے یہ کون ہے تو پھر بے ساختہ منہ سے نکلے گا یا رسول بس گل ساری سرکار کی حضور کو دامن تھام لو حضور پاک کے دامن سے وابستگی ہو حضور علیہ السلام سے عشق ہو اور حضور علیہ السلام کی باتوں پر بھی عمل کرنا چاہیے کیسے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا توجہ رکھنا حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے بڑے کا ادب نہ کرے اور اپنے چھوٹے سے محبت نہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں جو بڑوں کا کیا نہ کرے اور چھوٹوں سے ہمارا پر لازم ہے جو جوان لوگ ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ سفید داڑھیوں والوں کا احترام کریں اس لیے کہ یہ گل ساری حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر قیامت کے دن ایک اعلان کیا جائے گا
کہ وہ لوگ جنہوں نے حضور پاک کا ادب کیا ہے وہ اس طرف ہو جائیں، تو وہ لوگ بھی اس طرف ہوں گے جنہوں نے حضور کو دیکھا ہی نہیں، جنہوں نے حضور پاک کو دنیا میں زیارت کی نہیں، وہ ایک طرف ہو جائیں گے۔ تو حضور فرماتے ہیں ان کو میری تعظیم کا اجر دیا جائے گا، میرے ادب کا۔ تو عرض کی صحابہ نے یا رسول اللہ انہوں نے جب آپ کو دیکھا نہیں تو ان کو پھر آپ کا ادب کرنے کا اجر؟ مسکرا کر فرمانے لگے انہوں نے اپنی زندگی میں بوڑھوں کا ادب کیا ہوگا تو میرا رب ان کو میرا ادب کرنے کا اجر عطا فرما دے۔ تو ہماری یہ قسمت نہیں تھی کہ ہم مدینے میں ہوتے حضور کے زمانے میں، لیکن ہم حضور کی اس بات پر تو عمل کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ حضور نے فرمایا جو بزرگوں کا ادب کرے اور جو بچوں پر شفقت کرے وہ ہم میں سے ہے، یعنی میری امت میں سے، اور جو اپنے ماں باپ کا ادب نہ کرے، پڑوسیوں کا ادب نہ کرے، بڑوں کا ادب نہ کرے، حضور علیہ السلام اس سے راضی نہیں ہے۔ جہاں پر آپ نے مقام مصطفیٰ کی باتیں سنی وہاہ پر یہ بھی وعدہ کریں کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اپنے آپ کو حضور کے رنگ میں ہم رنگ لیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک حدیث شریف میں سناتا ہوں، گفتگو میری کمپلیٹ ہو گئی ہے لیکن یہ میں آخر میں 2-4 منٹ نصیحت کی ضرور کرتا ہوں۔ میں ایک حدیث شریف آپ کو سناتا ہوں، آپ نے سب نے وعدہ کرنا ہے کہ ہم اس حدیث شریف پر عمل کریں، کرتے ہیں وعدہ، اور میری پوری کوشش ہے کہ وقت کو پیش نظر رکھ کر عربی کبھی عبارت نہیں پڑھنی، صرف ترجمہ کرنا۔ حضور پاک نے فرمایا ابو بکر 3 چیزیں میری امت کے لیے، تمہارے لیے، سب کے لیے ایسی ہیں جن کے سچا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ عرض کی مجھے ضرور ارشاد فرمائیں۔ صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، سرکار نے فرمایا تم میں سے جو بندہ اگر کوئی اس پر ظلم کرے تو جس پر ظلم کیا جاوے وہ اللہ کے لیے معاف کر دے، تو فرمایا اللہ معاف کرنے والے کو جنت کے کناروں پر محل عطا فرمائے، جنت کے کناروں پر۔ دوسری بات سنیے، اور فرمایا جس نے جھوٹ چھوڑ دیا، جس نے میری امت میں جس نے جھوٹ چھوڑ دیا، اللہ جنت کے صدر مقام پر، یعنی جنت دے بالکل وشکار، اس کو ایک عظیم محل عطا فرمائے۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث شریف ہے، مسلم ہے، ابن ماجہ نے بھی ملی ہے۔ اور تیسری بات سنیے گا اور وہ بڑی قابل توجہ ہے، حضور نے فرمایا اور جو تکبر چھوڑ دے گا اور عاجزی اختیار کرے گا جنت کے اونچے محلے میں اللہ پاک اس کو محل عطا فرمائے۔ اور ویسے تو سب جنت دے چھڑکی کو نہ، اساں تو حضور دے غلام ہاں، جو چان کرن، مگر ایک بات سے نا جنت کی طلب لگ جاتی ہے، وہ یہ کہ کسی بزرگ سے، فقیر سے کسی بندے نے پوچھا کہ بابا جی سن کوئی ایہو جی گل دسو بھئی ساڈے دل وچ اچھے کام کرن دا بھی شوق پیدا ہو جائے تے جنت وچ جان دا بھی۔ انہاں فرمایا یار جنت دیاں حوراں تے غلمان انہاں دے بارے جو میں گل نہیں کردا، فقیر سی نا، انہاں کہا میں حوراں غلماناں دی گل تے کوٹھڑیاں کاٹھڑیاں دی تے نہیں کردا، میں صرف اتنی گل تیرے نہ کردا ہاں کوئی جنت وچ جے تو ٹر گیا ہے نا، اتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا، صحابہ دا، مولا علی پاک دا، حسن پاک دا، حسین پاک دا دیدار ہر ویلے بغیر پردے تو ہوندا رہا، ہر ویلے بغیر پردے کے ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اس جنت میں ضرور جاؤ جہاں پر سرکار موجود ہے، جہاں پر سرکار تے یہ وعدہ کر دیو کہ اساں کوشش کریں گے تکبر نہ کریں، یہ بھی وعدہ کر دیو کوشش کریں گے کہ جھوٹ نہ بولیں، یہ بھی وعدہ کر دیو کہ کوشش کریں گے کہ اساں کوئی زیادتی کرے بھی تو انہوں معاف کر دیں۔ اللہ پاک آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔ میں جس طریقے نال بھی ہو سکیا ہے 4 گلاں تواڈے سامنے پیش کیتیاں، تے جے کدے انہاں گلاں وچ کوئی غلطی ہوے تو معاف کر دینا، تے اچھیاں جڑیاں گلاں نے انہاں نوں قبول کر لینا۔ میں قبلہ حافظ علامہ مولانا امیر الدین شمسی صاحب، حافظ امیر شمسی صاحب اور حضرت صاحب قبلہ عالم قطبی صاحب، آپ کو حضرت قبلہ قاری صاحب ایسے بیٹھے ہو سن کے غائب ہو گئے، قاری صاحب ہی انہیں سارے حضرات کا حضور آپ کو سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کی اسماء مستحضر و معلوم آ کر کے نہیں ہے، لیکن آپ کے روشن اور تابندہ چہرے
آپ کی غلامی رسول کی زبردست عکاسی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ سب کو، اور آپ کے وقار میں، آپ کی عزت میں بلندیاں عطا فرمائے۔ اب میں اجازت لوں گا، آپ حضرات جس طرح پروگرام چل رہا ہے یا جس طرح جو سیٹنگ ہے انتظامیہ کی وہ جاری ہو سکتی۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی وسلم علیک یا حبیب اللہ، بلند آواز نہ پڑھ لو، صلی اللہ علیہ یا جتنی دیر تک شرافت علی قادری صاحب نہیں ہونا میں حاضری پیش کرتے رہنا، ادھر تک اجازت ہے جی؟ سہانی رات ہے شمس الضحیٰ کی بات کرو، ستاروں عارف مصطفیٰ کی بات کرو، اور نکیروں خدا را پہل میرے مصطفیٰ کی بات کرو، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یار ایک باری ہاتھ چاہ کے تھوڑا سوال مانگا، میں کلام پیش کر لگا تو جی محبت نہ پڑھ لو تو بڑا سواد ہے۔ ویسے اگے کیا ہوا تھوڑا تھوڑا مہربانی، کیا بات اگے کیا جائے آ جاؤ بھائی اگے آ جاؤ۔ ہاں او سلطان مدینے والڑیا سلطان مدینے والڑیا، میں تیریاں میں تیریاں میں تیریاں میں تیریاں اے جند جان مدینے والڑیا اے جند جان مدینے والڑیا اے جند جان مدینے والڑیا اے سلطان مدینے والڑیا، میں تیریاں میں تیریاں سونا میں تیریاں میں تیریاں اے جند جان مدینے۔ سارے مل کے پڑھ لو گے بھائی، شرافت آ گئے نا انشاءاللہ سٹیج پہ آ جائیں گے، وہ تو مائک کو نہ دے والے۔ ہاں ہاں شیر سن لو۔ ہاتھ تیرا سر تاج میرا، تیرا تو کے غلامی راج میرا، ہاتھ تیرا سر تاج میرا، تیرا تو کے غلامی راج میرا، تیرے پیراں دی میٹھی تاج میرا، تیرے
تیرے پیر دی میٹھی تاج میرا وے تیرے پیروں دی میٹھی تاج میرا میں تیری جھولا میں تیری سلطان الفا میں ڈھولا الفا میں ڈھولا ستھرا کدانے تیرا راپ تکندے تھکے میں نمانے کد ساڈے بھی تیرے کول ٹھکانے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری کدے ساڈے بھی تیرے کول ٹھکانے ڈھولا جدا چار کتوں گی دال دل دیاں گلاں کنوں کھول سناواں رول دی وچ پردیساں اوے کونج وانگ کرلاواں بیٹھ گوشے ہکلی رولا میر بغاواں لے لے نام تو ساڈا اوے ڈولا من پر سبحان اللہ سبحان اللہ. نہایت ہی خوبصورت انداز میں قبلہ کاری صاحب حاضر لگوا رہے تھے آقا کے حضور. ان کی نعت کے دوران ہی ممبر کی زینت بنے عالمی شہرت یافتہ ثنا خان رسول عزت مآب جناب شرافت علی قادری صاحب دل کی تھاگرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں. عزت مآب بھائی محمد الطاف صاحب تشریف لے کر آئے دل کی تھاگرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں. اور محترم چشتی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سارے بولو نعرہ رسالت نعرہ حیدری کہ کبھی محمد کی میم لکھنا کبھی علی کی بھی عین پڑھنا کبھی رسالت کا ناز لکھنا کبھی شاہ مشرقین پڑھنا. میں حسن کے سارے زاویوں کو حسین میں اکثر تلاش کرتا ہوں. میرا عقیدہ سا بن گیا ہے حسین لکھنا حسین پڑھنا. جو میرے حسین کا نوکر ہے ذرا بولے سبحان اللہ. میرا عقیدہ سا بن گیا ہے حسین لکھنا حسین پڑھنا. اور نام حسین کیسے لکھا جائے کہ صبا کا سینہ بنے سفینہ ذرا طبیعت روا دوا ہو ہوا میں خوشبو کے دائرے ہو خلا میں کرنوں کا سائبہ ہو زمین زمرد اگل رہی ہو گلاب گلنار آسماں ہو ہر ہر کمپل کمل اچھالے کلی کلی پہ زہرا کا نام ہو ہر ہر کمپل کمل اچھالے کلی کلی پہ زہرا کا نام ہو پڑھو میں تسبیح فاطمہ جب تو کعبہ فکر میں پھر عزا ہو سبھی سمندر ہو میرے بس میں شجر شجر میرا راستہ ہو کہیں قبیلہ ہو اولیاء کا کہیں پہ بہلول کی دکا ہو اگر یہ سب کچھ ملے تو مدح شہنشاہ مشرقین لکھو میں اپنی پلکوں سے حیا کی تختی پہ پھر میں نام حسین لکھو.
اپنی پلکوں سے حیا کی تختی پہ پھر میں نام حسین لکھوں. اب میں 2 سے 3 منٹ حاضری مولا حسین کی بارگاہ میں پیش کروں گا اور آپ کا عشق دیکھوں گا کہ مولا حسین کے عشق میں کتنا مچل کے بیٹھے ہیں. بابا جی بکار ایک جملہ دوں گا کہ زمین و آسمان میں آپ نے کہنا ہے حسین سا کوئی نہیں. جس کا عقیدہ میرے عقیدے کے ساتھ مل جائے وہ بندہ ایک ہاتھ اٹھا کے ہاتھ کا اشارہ دے دے کہ زمین و آسمان میں حسین سا نہ ہاتھ اٹھا. پتہ چلے حسین کے نوکر پوری کائنات میں دوسرا حسین نہیں. بے شک پوری کائنات میں کوئی دوسرا حسین نہیں. ہاتھ اٹھا کے زمین و آسمان میں حسین سا جس کا ہاتھ بلند اس کا مقدر بلند پوری کائنات میں یقیناً زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں. خدا کے اس جہان میں حسین سا. ہاتھ اٹھا لب کھول سینے کا زور لگا کے بول حسین سا حسین سا حسین سا. آج ہاتھ اٹھا کے لہرا لہرا کے حسین لکھ حسین پڑھ حسین کا نام لے کے جی حسین کا نام لے کے چل پھر نام حسین کا واسطہ. آج ہاتھ اٹھائے گا کل حسن میں ہاتھ گواہی دیں گے. مولا تیرے نمازے کے نام پہ کھڑے ہوئے تھے تیرے محبوب کے نمازے کے نام پہ کھڑے ہوئے تھے. بول زمین و آسمان میں حسین سا زمین و آسمان میں حسین سا زمین و آسمان میں حسین سا زمین و آسمان میں حسین سا. کسی کے خاندان میں حسین سا. آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں. زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں. خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں. اس لیے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر آپ کے پیر کے پیر حضرت خواجہ معین الدین چشتی بولے. آپ نے کہا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین بادشاہ است حسین سردار مداد سردار مداد سردار مداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. لکھے گا کون اس طرح لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان. لکھے گا کون اس طرح لکھے گا کون اس طرح کون اس طرح لکھے گا شہادتوں کی مصر مل کے لکھے گا کون اس طرح لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان. مظہر بھائی ذرا کھڑے ہو جاؤ. مولا حسین کے نام پہ آج کھڑا ہو جاؤ. پتہ چلے عشق رسول بیٹھے ہیں صدارت فرما رہے ہیں محفل کی. کہنا کیا چاہتا ہوں اگلا جملہ سن کے آپ سبحان اللہ ضرور بولیں گے. کہہ رہا ہوں محبتوں کے ساتھ سنیے گا کہ لکھے گا کون اس طرح لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان. اللہ کی قسم کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی لکھے گا کون اس طرح لکھے گا کون اس طرح لکھے گا کون اس طرح. کیونکہ سراج دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے. صدا یہ آئی جان لے صدا صدا حسین ہے. بشر سے چل بشیر تک بتا میں کتنے نام لوں. بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے. اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے. اور حسین مٹ سکے یہ ہر یزید کی تھی آرزو. یزید مٹ گیا مگر جگہ جگہ حسین ہے. کسی کے خاندان میں حسین سا
اٹھائیے ہاتھ آخری دفعہ ہاتھ اٹھا کے. کسی کے خاندان میں حسین صاحب حضرت فاروق اعظم نے انعام تقسیم کیا نا, اپنے بیٹے کو 500, میرے حسین کو 1000. کہا بابا میں وقت کے خلیفہ کا بیٹا ہوں, مجھے 500 کیوں دیا؟ کہا بیٹا سن, نہ تیری ماں حسین کی ماں جیسی, نہ تیرا بابا حسین کے بابا جیسا, نہ تیرا نانا حسین کے نانا جیسا, نہ تیری نانی حسین کی نانی جیسی, نہ تیرا بھائی حسین کے بھائی جیسا, نہ تیرا خاندان حسین کے خاندان جیسا, کہ کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی, کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں, زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں. آئیے حضرات, جس شخصیت کے سے قبل, جس عالمی شہرت یافتہ ثناخان رسول سے قبل مجھے اتنی محنت کرنا پڑی, یقیناً علامہ صاحب کو سن کے کچھ دوست چلے گئے, مگر شاید ان کے علم میں نہیں تھا کہ شرافت بھائی نے بھی آنا ہے. اشتہار تو سبھی نے پڑھے, فلیکسز سبھی نے دیکھی. آئیے حضرات اسی عظیم ثنا خان سے ملتمس ہوں جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں, عالمی شہرت یافتہ ثناخان رسول. پورے پاکستان انٹرنیشنل سطح پہ جن کی حاضریاں ہوتی ہیں. ARYQ ٹی وی پہ ایک انٹرویو ہوا جسے پوری دنیا نے دیکھا اور سنا. وہی عظیم ہستی, وہی عظیم شخصیت آپ کے سامنے تشریف لے کر آتے ہیں, پڑھتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ شار چل رہی ہو, اس میں پانی نہ ہو بلکہ موتیوں کی روانی رقص کر رہی ہو. عظیم آواز کے مالک, عظیم انداز کے مالک, ملک پاکستان کے عظیم ثناخان رسول جناب شرافت علی قادری آپ ہڑپا تشریف لے کر آئیں گے. بارگاہ رسالت میں حاضری پیش کریں گے. ایک نعرہ ہو جائے آج کی رات کہ اس وقت میں ایک تاریخی نعرہ لگ جائے, پتہ چل جائے کہ عاشق عشق میں ڈوب کر استقبال کر رہے ہیں ایک عاشق رسول کا. نعرہ تکبیر, ایک ہاتھ بلند کر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے دوستوں السلام علیکم. اس اللہ دے ولی دی بارگاہ